हैं, उनके पास माल व असबाब की फराहमी है, उनके पास दुनिया के वसाइल हैं, उनके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, उनके पास दुनियावी जो मेयार के मुताबिक आला जिंदगी हो सकती है वो उनके यहाँ मौजूद है। तो ये बज़ाहिर मुसलमान को लगता है कि ये कुछ उल्टा सा महसूस करता है। यानी ईमान और अमल साले की बुनियाद पर हमें इस बात का वादा है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में इज्जत देगा, हमें अल्लाह तबारक व तआला शान शौकत देगा, हम अमन और आफियत की जिंदगी गुजारेंगे, मुसीबतों से, आफतों से, बलाओं से आजाद हो जाएंगे। इसके बरखिलाफ मुसीबतें बलाएं हमारे ऊपर आती हैं। कुफ्फार को, मुशरिकीन को, अल्लाह तबारक व तआला के बागियों को, जो अल्लाह ताला सबका खालिक व मालिक है, सबका पालनहार है, सबका मुदब्बिर है, मुंतजिम है, जो उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बजाय गैरों के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह की मखलूकात हैं, वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, शजर है, हजर है, देवी देवता है मिसाल के तौर पर, यानी जो भी है गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा बहुतों की पूजा या इबादत और बंदगी लोग करते हैं। तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी आशाइश से, बहुत सारी रहमत नेमतों से और बहुत ज्यादा दुनियावी असबाब और नेमतों से क्यों नवाजा है। ऐसे मौके पर हमें जो सबसे ज्यादा सहारा देने वाली चीज होती है वो किताब व सुन्नत का इल्म होता है। किताब व सुन्नत का इल्म, किताब व सुन्नत में मुसीबतों के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला का उसूल और ज़ाब्ता क्या है। जो मुसीबतें, परेशानियां आती हैं इंसान के ऊपर, वो होती तो है मुसीबत। मुसीबत किसे कहते हैं? जो चीज इंसान को पहुंचे, जो चीज इंसान को लगे। अब इंसान को तो लग रही है वो, लेकिन वो चीज क्या वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे के लिए अजाब है, या बंदे पर मुसीबत की शक्ल में आ रही है लेकिन अजाब नहीं है, बल्कि बंदे के लिए दुनिया में भी खैर का और आखिरत में भी खैर का बाइस है। यह फैसला करना हमारी जिम्मेदारी होती है। असल में मुसीबतों का, आफतों का, बलाओं का किताब व सुन्नत में फलसफा क्या है, यानी उस सिलसिले में उसकी फिक्र क्या है, फिक्हुल मसाइब क्या है, फिक्हुल इब्तिला, आजमाइशों की फिक्र क्या है शरीयत। इसे समझने के लिए हमें एक दो बातें बुनियादी तौर पर जानने की जरूरत है। रहा यह मसला कि जो चीजें आ रही हैं परेशानियों की शक्ल में, ये सबके ऊपर आ रही हैं, यानी मुसीबतें अलग अलग आती हैं और सबके ऊपर भी आती हैं, यानी इनफिरादी मुसीबतें भी होती हैं और इज्तिमाई मुसीबतें भी होती हैं। कोरोना की मुसीबत आई, उसमें किसी को कोई तफरीक नहीं थी, उसमें दौलतमंद भी है ना, गरीब फकीर भी, पढ़े लिखे भी, आलिम जाहिल भी, किसी भी दीन के, किसी भी अकीदे के, मुसलमान गैर मुस्लिम, सारी दुनिया के लोग, एशिया और अरब, यूरोप, सारी दुनिया, अफ्रीका, अमेरिका, सारे लोग मुतासिर हुए उससे। तो इज्तिमाई किस्म की मुसीबत थी जो लाहिक हुई और आई। इनफिरादी दायरे की, कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, आप सेहतयाब होते हैं, कभी आपके साथ फक्र पर फाका है, हमारे साथ खुशहाली है, कभी हमारे साथ फक्र फाका, आपके साथ खुशहाली है। अलग अलग इनफिरादी मुसीबत भी और ऐसे ही इज्तिमाई मुसीबतें भी आती हैं। इन मुसीबतों में ज़ाब्ता ये है कि परेशानियों में सब मुब्तला होते हैं, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और ऐसी अमल सालेह में कोताही करने वाला है, ईमान और अमल सालेह में कोताही करने वाला है, यानी बदआमलियां करने वाला है, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, उसका ईमान दुरुस्त नहीं है, वो अल्लाह ताला के हुकूक, इबादत में, बंदगी के कामों में कोताहियां करता है, या अल्लाह ताला के बंदगान के हुकूक के मामले में वो खरा नहीं उतरता, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, चोरी है, डकैती है, मिसाल के तौर पर, और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे गुनाहों के काम इंसान करता है अल्लाह के हुकूक से मुताल्लिक, बंदगान के हुकूक से मुताल्लिक। इन तमाम चीजों में जो शख्स मुब्तला है, कम ज्यादा, उसके ऊपर जो मुसीबत आ रही है वो उसके ऊपर हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब। और जो शख्स अपने ईमान और अमल सालेह में खरा है, अच्छा है, और वो अकीदे में ऐसे ही अल्लाह ताला के हुकूक में, बंदगान के हुकूक में वो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत को फॉलो करता है, उसकी फिक्र करता है, हमेशा बशरी तकाजे के मुताबिक थोड़ी बहुत कोताहियां किसी से भी हो सकती है, मासूम वो है जिसे अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर मुसीबत आ जाती है, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, मौत हो जाती है, हिलाकत हो जाती है,
مال ضائع ہو جاتا ہے، اولاد کی وفات ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پر اور اس قسم کی کوئی بھی چیز جو انسان کو متاثر کر دے پیش آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس نیک اور صالح بندے کے ساتھ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ابتلا ہوتی ہے، آزمائش، یعنی وہ فی نفسی نیک ہے، صالح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا کھڑا ہے اور اپنے عمل صالح میں کتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہے، اس کی استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا متفقہ اصول ہے۔ قرآن کریم کی اگر سرسری طور پر ورق گردانی بھی کر لی جائے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں سے گزر جایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ انبیاء کے ساتھ جن سے زیادہ نیک اور صالح بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ آزمائشوں میں کوئی گھرا بھی نہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئی ہیں؟ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زید فی البلاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں جو مبتلا کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور آپ اگر اختصار کے ساتھ اگر تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیں تو اولو العزم نبیوں کو تو کم از کم دیکھ لیں۔ اولو العزم انبیاء علیہ السلام جو سب سے زیادہ لائق پہنچے ہیں اور فائق ہیں، برتر ہیں، کیونکہ انبیاء نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے اب ایک درجے کی ہیں کہ سب نبی ہیں اور جو رسول ہیں وہ رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے درجات کے اندر تو فرق ہے، فرق مراتب۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اولو العزم انبیاء اور رسول، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اور ایسے ہی موسیٰ اور عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اجمعین، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور برکتیں نازل ہوں، آمین رب العالمین۔ نوح علیہ السلام کی آزمائش دیکھیے، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، قوم نے حد درجہ ظلم کیا، ستایا، تانا دیا، تشنیع کیا، بیوقوف کہا، نادان کہا، جاہل کہا، ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر برگزیدہ نبی جنہوں نے پہل دنیا میں شرک جب پیدا ہو گیا تو اس قوم کے لوگوں کو شرک سے آزاد کر کے پھر دوبارہ توحید میں لانے کے لیے انتھک کوششیں، 950 سال تک، الف سنہ الا 50 عاما، 1000 سال سوائے 50 کی۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ قلیل، سوائے چند لوگوں کے، بہت تھوڑے لوگوں کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ اتنی آزمائش، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ طوفان آیا اور غرقاب ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے والے بندے تھے کشتی میں سوار ہوئے وہ الحمدللہ نجات پا گئے، اور بقیہ سب کے سب طوفان نوح میں غرقاب ہو گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی تو آپ جانتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا اور سب میں وہ کامیاب ہو گئے۔ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آپ سب جانتے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں آپ دیکھیے، قوم نے کیا کیا سلوک نہیں کیا آپ کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل اپنے وقت کی سب سے زیادہ نعمتیں پانے والی قوم اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم، فرعون کا سے سابقہ مقابلہ، اس کے باوجود آزمائش میں وہ کھرے ثابت ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی پیغمبر ساری دنیا کے لیے آئیڈیل بنے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو آزمائش کا ہوا وہ خود یہودیوں کی طرف سے ہوا۔ یہودیوں نے الزام لگایا، ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، اور تانے تشنیع کیے، اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تو آج تک تانا دیا جاتا ہے کہ آپ کو سولی دے دی گئی، قتل کر دیا ہم لوگوں نے، سولی دے دی گئی، اور وہ صلیب کا نشان یہ عیسائیوں کا ایک علم اور نشان بن گیا۔ یہ صورت ہے، کتنی ساری آزمائشیں، اور اس کے علاوہ بقیہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں آزمائشوں میں گزری۔ تو سب سے زیادہ آزمائشیں وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نیک بندوں پر آتی ہیں، لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے ایمان کی، تمحیص یعنی کل دلوں کو جانچنا، ایمان کو جانچنا کہ دلوں میں ایمان کتنا پختہ ہے، کتنا کمزور ہے،
کتنا ایمان اور عقیدے پر کھڑا رہے گا، یا مصیبتیں آئیں گی تو واویلا مچانا شروع کر دے گا، ہائے وائے کرے گا، ادھر ادھر جائے گا۔ بہت سارے ایمان والوں کی آزمائش ہو جاتی ہے، اچھے اچھے عقیدے پختہ ایمان والے لوگ بھی مختلف آزمائشوں میں پڑتے ہیں۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ بیماریاں اگر بہت زیادہ ہو جائیں اور علاج کرا کر کے انسان تھک جائے، سال دو سال پریشان ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی اگر آ جائے باباؤں کا درگاہوں کا راستہ بتانے لگے تو آدمی اس طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے، آزمائشوں میں کھڑا اترنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اللہ فتنے میں ڈالنے سے پہلے دنیا سے یا تو اٹھا لے اور یا تو فتنے میں مبتلا کر تو فتنے میں کامیابی کی توفیق عطا فرما۔ یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ اللہم ان کنت اردت فتنة بعبادک فاقبضنی الیک غیر مفتون، اللہ اگر تو نے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے السعید لمن جنب الفتن، السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اور اگر آزمائش میں ڈالا جائے تو کھڑا اترے، صبر کر لے، برداشت کر لے جائے، ایمان اور عقیدے پر کوئی ٹھیس نہ آنے دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں اور آپ کی سنتیں ہیں۔ تو آزمائشیں اور مصیبتیں یعنی عذاب، ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب کوئی آفت پریشانی آتی ہے جان میں، مال میں، صحت آبرو، عزت آبرو، صحت تندرستی یا کسی اور نوعیت کی، تو آدمی اس وقت پریشان ہوتا ہے اور بعد میں یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی تھی یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی وہ مصیبت، لیکن ہم کیا سمجھیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھے اپنے لیے یا اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے؟ تو یہ آزمائش تھی، یہ مصیبت یا عذاب تھا، یہ مسئلہ مفتی حل نہیں کرے گا، یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے عمل اور اپنے کردار اور سلوک کا مسئلہ ہے۔ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا ہے، کیونکہ سچائی کی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ کیا معلوم آپ؟ الصدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے بندے کو۔ سچائی کا مطلب لوگ بول چال، کاروبار، بزنس، لین دین، گھر بار کے معاملات میں سچ بولنے کو سچائی کا سب سے اونچا معیار سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا ہے۔ الصدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ سچا ہونا۔ کتنا سچا ہے اپنی اخلاص میں، اپنے تقوی میں، اپنی الہیت میں، خشیت میں، ڈر میں، کتنا سچا ہے، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ تو آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کتنا سچا ہے۔ جتنا سچا ہے، اگر سچا ہے واقعی صحیح معنوں میں، تو یہ اس کے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، یہ عذاب نہیں ہے، کیونکہ عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو دیتا ہے، مجرمین کو مبتلا کرتا ہے عذابوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس آزمائش میں وہ کھڑا اتر سکا یا پھر بہک گیا اور نہیں کھڑا اتر سکا، آزمائش میں گرا، ایمان کو بیچ دیا، عقیدے کا سمجھوتا کر لیا، عمل اور سلوک سے دور ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی بڑا بندگی، نماز، روزہ، صدقہ، زکات ماشاءاللہ دلچسپی لیتے ہیں، اور تھوڑا سا کاروبار اگر ڈاؤن ہوا تو مایوسی کا ثبوت دیتے ہیں، خرچہ کرنا بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حالات ہی خراب چل رہے ہیں، کیا کریں گے؟ وہ حالات خراب اس لیے چل رہے ہیں تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے اور دیکھیں کہ اس مشکل میں اس کو کتنا جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے نبی کی سنت کے لیے۔ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو اصل میں اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان دو حالتوں میں دے، یعنی آدمی کی زندگی میں دو حالت ہو اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے۔ صحیح شحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، اور دوسری چیز اس کو حد درجہ مال کی ضرورت اور لالچ ہو۔ اس طرح کی حالت میں جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، اس کا فیصلہ ہم خود اپنی ذات کے بارے میں کریں گے۔ کوئی ہمیں مسئلے کا جواب دے کر کے، فتویٰ بتا کر کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔
خیر آج جو بات کرنی ہے اس کا جو دوسرا نقطہ ہے، یہ تو بنیادی بات تھی، ابتلا کیا ہے، مصیبت کیا ہے، آزمائش کیا ہے، اس سلسلے میں دوسرا جو نقطہ ہے آپ کے سامنے وہ بیان کرنا ہے کہ مصیبت جو کہا جاتا ہے، مصیبت وہ اور صبر کی بات ہے، مصیبتوں پر صبر یا آزمائشوں پر صبر، آزمائشوں پر جو صبر کی بات ہے، تو صبر اور آزمائش دو الفاظ آپ یاد رکھیں۔ اصل میں ہمارا ذہن جب آزمائش ہم کہتے ہیں نا تو چلا جاتا ہے ایک قسم کی طرف، اللہ کی طرف سے آنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کی طرف چلا جاتا ہے کہ اسی کو ہم آزمائش سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی تقدیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کردہ تقدیر کے نتیجے میں آنے والے مصائب، آفتیں ہے نا، بیماریاں آ جائیں، مال ضائع ہو جائے، کھانے پینے کی غذا کی قلت ہو جائے، یا مثال کے طور پر کسی کا کاروبار خراب ہو جائے، کھیتی باڑی کرنے والے کھیتی باڑی میں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سونامی آ جائے وغیرہ، اس طرح کے حالات، اسی کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے یا اسی پر ہمیں صبر کرنا ضروری ہے۔ اصل میں صبر جو ہے نا وہ تین طرح کا ہے، صبر تین طرح کا ہے اور ان تینوں کو ایک ساتھ میں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے جو پہلا صبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتاب میں، اس کے نبی کی سنت میں آئے ہوئے اوامر پر، جو کچھ اللہ نے، اس کے رسول نے ہم ایمان والوں کو یا ہم بندوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، جتنے اوامر ہیں، حکم جن جن چیزوں کا دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر صبر کرنا صبر کا پہلا کام ہے۔ اور جب تک ہم اس صبر میں پختہ نہیں ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک وہ آسمانی آفتوں پر، زمینی آفتوں پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ وہی بندہ آسمانی زمینی آفتوں پر صبر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی پر صبر کر لیتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو روکنا، اس چیز پر روکنا جو انسان کے نفس کے لیے، طبیعت کے لیے گرا ہے، مشکل ہے۔ اب سخت سردیوں میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے اور نماز کے لیے فجر کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور مشکل دیکھنا ہو تو مسجدوں کا جائزہ لے کے دیکھ لو، سردی کے موسموں میں جہاں سخت سردیاں پڑتی ہیں، خاص طور پر کہ 2-4 لوگ رہتے ہیں نماز کے اندر۔ ہمارے شہر کا حال تو یہ کہ اکثر مسجدوں میں عام موسم میں بھی چند ہی لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ہماری رات 2 بجے تک نہیں ہوتی، اس لیے ہماری صبح بھی 12 بجے تک نہیں ہوتی۔ یہ ہماری مشکل ہے، مسلمانوں کی آبادیوں کا بھی یہ حال، اس لیے ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے۔ ہم فجر کی پرواہ نہیں کرتے کہ فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے، ہم اپنا ٹائم ٹیبل اپنے جاب کے حساب سے طے کرتے ہیں۔ ہمارا الارم لگتا ہے رات کے صبح کے 10 بجے، اگر 11 بجے آفس نکلنا 10 بجے لگتا ہے، 10 بجے اٹھیں گے، اتنا گیپ چاہیے کہ ہم نہا لیں، فریش ہو جائیں اور اچھا ناشتہ کر لیں اور کپڑے بدل کر کے نکل جائیں۔ یہ عام طور پر صورتحال ہے، عام طور پر صورتحال ہے، الا من رحم اللہ، تو یہ صورتحال ہے۔ خیر، تو یہ صبر کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر کرنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کام کرنا ہے۔ مال کی لالچ، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دینا کتنا مشکل کام ہے، اسی لیے حالت یہ ہے نا کہ پوری کی پوری زکوٰۃ نکالنے والوں کی شرح برائے نام ہے۔ جتنا زکوٰۃ نکلتی ہے، آنا آنا، پائی پائی، روپے روپے، پیسے پیسے، ایسے زکوٰۃ نکالنے والوں کی مقدار بہت کم ہے میرے بھائی۔ اس کو آپ بہت ہی نادر بات مت سمجھیے، عام بات ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، نہ نکالنے والے بھی ہیں، نکالنے والے بھی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں نکالنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک ایک چیز کا، وہ اللہ کا حق ہے نا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ہمیں اپنے نفس کو جمانا ہے، کتنی بھی لالچ ہے مال کے، لیکن اللہ کا حق اپنے مال سے نکالنا ضروری ہے۔ اس پر صبر کرنا، جو طبیعت نہیں چاہتی اس کے اوپر صبر کرنا۔ یہ معاملہ روزے کا ہے، روزے کا تو نام ہی کیا ہے؟ صوم ہے، اور اسی کو صبر بھی کہا گیا ہے۔ روزے کا مہینہ ہے، روزہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی چیزوں پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، طبیعت کو، کھانے سے بچنا ہے، پینے سے بچنا ہے، بہت ساری حلال چیزیں ہیں عام حالات میں، اس سے بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، روکنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ جو روزے دار ہے یہ اپنے کھانے کو پینے کو اپنی شہوت کو مجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک مثال ہے, کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عوامر پر صبر کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات پر, جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ان تمام چیزوں سے رکنا اور اپنے نفس کو روکنا کہ وہ کام نفس نہ کرے, طبیعت نہ کرے. شراب سے منع کیا گیا, شراب کا عادی انسان. زناکاری سے منع کیا گیا, انسان زنا کی طرف مائل ہوتا ہے. حرام سے 2 نمبر کے 4 نمبر کے کاروبار سے اللہ نے حرام منع کر دیا, لیکن انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے. تو ایسے یہ کیا ہے؟ دوسری قسم ہے بنیادی اللہ تعالیٰ کی منہیات پر صبر. اور تیسری قسم وہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے. تو یہ آج کا جو موضوع ہے نا, یہ صحیح معنوں میں یہ یعنی جن باتوں پر صبر کرنا ہے ایک بندے کو, اس میں سے 1/3 مسئلہ ہے, 1/3 مسئلہ, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے, جو کڑوے فیصلے ہیں, جو تکلیف دینے والے فیصلے, المناک فیصلے ہیں. الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلیف دہ تقدیر کے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے بندے کا صبر کرنا. یہ ہے تیسرا حصہ صبر کا. تو اب ہمیں یہ جان لینا ہے کہ ہمیں صبر 3 طرح سے کرنا ہے, اور یہ تقدیر پر صبر یہ تو بعد میں اس کی باری آئے گی. جب اللہ تعالیٰ کی فرائض اور اوامر پر ہم صبر کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کی منہیات پر, اس کی ممنوعات پر ہم صبر کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تقدیر کی جو مصیبتیں ہیں اس پر بھی ہم آسانی کے ساتھ صبر کر لیں گے, کیونکہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں. اللہ کی شریعت, اللہ تعالیٰ کا کلام, اللہ کے نبی کا فرمان, اللہ کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیوں کو ویسے ہی ہمیں فالو کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی طاقت دے گا, ہمارے اندر ایمان اس قدر جاگوزی ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیری آفتیں آتی ہیں اس پر بھی ہم صبر کر لیں گے. تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اچھا, ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں, اس انداز کی مصیبتیں, آزمائش ہیں جس کی بات چل رہی ہے, یعنی فرائض اور واجبات اور منہیات کے بعد تیسری چیز تقدیر والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک جگہ سے ہم نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں جو مشہور آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, آزمائش میں مبتلا کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تھوڑا سا خوف میں مبتلا کر دیں گے تمہیں, امن نہیں رہے گا, خوف, ڈر, جان نہ چلی جائے, مال نہ لوٹ جائے, کوئی قبضہ نہ کر لے, ہے نا, کوئی آبرو پر حملہ نہ کر دے, یعنی انسان خوف کی زندگی گزارے گا. آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ انسان خائف ہے کہ نہیں خائف ہے؟ تو خوف, اور یہ ہمیشہ ہی رہا ہے, خوف ہمیشہ ہی کسی نہ کسی طرح کا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوف سے آزمائیں گے. والجوع, اور بھوک سے, یعنی کیا مطلب؟ ایسی نوبت بھی آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کی چیزیں کم کر دے گا, غذا کم ہو جائے گی, یا مالی حالت نازک ہو جائے گی, فقر و فاقہ آ جائے گا, فاقہ کرنے کی نوبت آ جائے گی, آدمی کو پیٹ نہیں بھرے گا, ایسی حالت بھی آ سکتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, اور مالوں میں کمی آ جائے گی اور جانوں میں کمی آ جائے گی. مالوں میں کمی, یا تو مندی آ جائے, مارکیٹ اور بازار سرد ہو جائے, آدمی کا کاروبار ہی نہ چلے, یا مثال کے طور پر کاروبار کی چیزوں کا نقصان ہو جائے, آگ لگ جائے, کوئی حادثہ آ جائے, کوئی مصیبت ہو جائے. اس کی بنیاد پر انسان کا کاروبار, اس کی تجارت, اس کی انکم کے راستے کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے, محدود ہو جائے, بہت زیادہ وہ مشکل میں آ جائے, ایسی نوبت آ جائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والثمرات, اور میوے. میوے سے مراد صرف اور صرف یہ فروٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ہر طرح کے میوے ہیں, یعنی ہمارا یہ اناج, غلہ, کھیتیاں, ہے نا, سبزیاں, ترکاریاں, اور اس کے علاوہ دال, چاول, راشن جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں, یعنی اناج, غذائی اشیاء, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی کیا کر دیں گے؟ ہم کمی کر دیں گے, اس کے اندر کمی بھی ہو جائے. والانفس, جانوں میں کمی ہو جائے. جانوں میں کمی 2 طرح سے, اموات ہو جائیں گے, وبائیں آ جائیں گی, ہے نا, اور وباؤں کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہو جائے گی. بیماریاں ایسی پکڑ لیں گی کہ انسان علاج کر کے شفا حاصل ہی نہیں کر سکے گا, وہ بیماریاں موت تک لے جانے والی بیماریاں ہوں گی. ایسے بھی جان کم ہو جائے گی, یعنی لوگ مر جائیں گے اور جانیں کم باقی بچیں گی,
जानों का नुकसान हो जाएगा। या इसका एक दूसरा मान और भी लिया गया साथ साथ में कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सरबलंदी के लिए लोग अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, और जिहाद करने में लोगों की जानें जाएंगी। किसी का बाप नहीं है तो किसी का भाई नहीं है तो किसी का शौहर नहीं है तो किसी का कुछ, इस तरह के वाकयात पेश आएंगे। तो जानों को कम करके भी हम तुम्हें क्या करेंगे, आजमाएंगे। वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है और आप सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना, अब ये कौन है साबिरीन, सब्र करने वालों की बात आ गई। सब्र करने वालों, तो आजमाइशों का तज़किरा हुआ और सब्र करने वालों को बशारत देने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया। अब आप देखिए जो मुसीबतें हैं, इसके अंदर जान भी है, इसके अंदर माल भी है, इसके अंदर ग़िज़ा भी है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर सेहत भी है, तंदुरुस्ती, सब कुछ, हर तरह की जो आमतौर पर हमारी और आपकी जिंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें आती रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। सब्र करने वाले हैं कौन, सब्र करने वाले हैं कौन। अब यहां पर इसी नुक्ते पर हमें थोड़ा सा रुकना है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी पहचान, उनकी अलामात बता रहा है। सही मानों में सब्र करने वाले हैं कौन। एक आदमी पर मुसीबत आती है, वो सारे रास्ते तय कर लेता है, सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लेता है, जायज भी इस्तेमाल कर लेता है, नाजायज भी इस्तेमाल कर लेता है। उसके बावजूद भी जब उसकी मुश्किल टलती नहीं है तो कहता है कि सब्र कर लेता हूं, है कि नहीं, कहता है कि सब्र कर लेता हूं। इसको सब्र नहीं कहते हैं, इसको सब्र नहीं कहते, इसको मजबूरी कहते हैं, इसको आजिज़ी कहते हैं। आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, आपने सब्र कहां किया है। इसलिए अल्लाह फरमाता फौरन सब्र करने वाले कौन, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। सब्र करने वाले हकीकत में वो लोग हैं जिन्हें मुसीबत जब पहुंचती है तो कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ, ये सब कुछ जो गया है, नुकसान हुआ है, जान है, माल है, गल्ला है, अनाज है, कारोबार है, दुनिया है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मुसीबत आई हमारे ऊपर, जो कुछ भी हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब कुछ किसके हैं, हम भी अल्लाह के हैं, ये माल भी अल्लाह का, ये गल्ला भी अल्लाह का, ये दुनिया भी अल्लाह की, ये ग़िज़ा भी अल्लाह की, ये मेवे भी अल्लाह के, सब कुछ अल्लाह के। जाने भी हमारी जो गई, हमारे बेटे की जान, बाप की जान, माँ की, जो भी हुआ है वो सब किसका है, सब अल्लाह तबारक व तआला का है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम जो जिंदा हैं हम भी अल्लाह ताला की तरफ पलटने वाले हैं। यानी सब कुछ जिसका था वो ले रहा है, इसमें वावेला करने की क्या जरूरत है, इसमें वावेला करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला, ये नुक्ता बता दिया। और इसी बात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नमस सब्रु इंद सदमतिल ऊला, इन्नमस सब्रु इंद सदमतिल ऊला। सब्र, सदमा के माने होते हैं झटका, धक्का देना, झटका लगना, जो हम लोग कहते हैं ना सदमा हो गया, ये अरबी का ही लफ्ज है, और इसी सदमे से सद्दाम भी है, ठीक है। तो असदमतुल ऊला, पहला झटका जब इंसान को लगे, यानी हादसा हो, मुसीबत आए, उसी वक्त जब आदमी सब्र कर ले, यानी अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए कि अल्लाह तेरी तरफ से है और तुझे अख्तियार है, तू मालिक है, मौला है, मैं तेरा गुलाम हूं, तेरा बंदा हूं, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा ही हूं, और जो कुछ तूने मुझे दिया था, ले लिया है, कम कर दिया, वो सब भी तेरा ही था। तो असल में ये फौरन होना चाहिए। और ये बात अल्लाह के नबी ने कब फरमाई थी, वो खातून जो कब्र पर बैठ करके अपने बच्चे की मौत पर रो रही थी, याद है ना, रो रही थी। अल्लाह के नबी ने जब समझाया तो अल्लाह के नबी पर नाराज हो गई कि आपका बेटा अगर मरा होता तो आपको एहसास होता। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, आप चले आए, तशरीफ लाए। बाद में किसी से पूछा, पता चला उसे कि तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आई मिलने के लिए, मन्नत समाजत करने के लिए, माफी तलाफी के लिए। जब पहुंची देखा तो घर के सामने तो कोई गेटमैन भी नहीं, कोई चौकीदार भी नहीं, कोई निगरान भी नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत अल्लाह के नबी और पैगंबर, और आपके घर के सामने कोई घर की देखरेख करने वाला भी नहीं। तो हैरान हो गई और आकर अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैं नहीं जान सकी अल्लाह के नबी, और इस तरह से आपके समझाने पर मैंने ऐसी बात बोल दी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्नमस सब्रु इंद सदमतिल ऊला, अब तो रो रो के तुम्हारे आंखों के आंसू खुश्क हो गए, तो अब तो सब्र करोगी। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है। सब्र क्या है, इंद सदमतिल ऊला, जो सदमे, पहले सदमे पर इंसान जब्त कर लेता है, उसी को
صبر کہا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کسی بھی طرح کی مصیبت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا تو وہ درجہ تھا، آپ کا تو مقام تھا کہ آپ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے والے درجے پر تھے، کیونکہ آپ سے اونچا تو کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، بیٹے کی موت بھی ہو جائے تو الحمدللہ علی کل حال، یعنی رضا جو ہوتا ہے نا، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، یہ اعلیٰ درجہ ہے عام بندوں کے لیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا صبر کا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے زیادہ اعلیٰ درجے پر تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کرتے تھے، شکریہ بھی ادا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مقام تھا۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہیں صبر کرنے والے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اپنی بندگی کا، اپنی حقارت کا، اپنی محتاجگی کا اعلان ہے، اپنی بے بسی کا اعلان ہے۔ ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہے، ہم فی نفسی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی ذات کو وجود میں نہیں لا سکتے تو دوسرے کو وجود میں کیسے لا سکتے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتا دیا۔ اس کے بعد اب اس کے آگے کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کا بدلہ، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کا بدلہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، جن کے لیے کیا ہے؟ صلوات، رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ صلوات من ربہم ورحمہ، اور پھر مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید رحمت کا ذکر فرمایا، خصوصی رحمت، عام رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید خصوصی رحمت۔ صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو صبر اور ہدایت، آپ نے دیکھا نا دونوں چیزوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا کہ صبر کرنے والے سچ مچ جو ہیں وہی حقیقت میں ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو اب اس میں سرسری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ صبر کرنا کیا ہے، مصیبتیں کیا ہیں، آزمائشیں کیا ہیں، اور صبر کرنے والوں کا صلہ اور بدلہ، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ دو لفظوں میں، تین لفظوں میں، صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور خصوصی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو تین الفاظ میں اللہ عز و جل نے صبر کرنے والوں کا صلہ اور بدلہ بیان فرمایا ہے۔